को, नवाज को। और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा? वो कल भी आपने टीवी में देखा है, और बहनें वहां पे क्या कर रही थी बहनें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाज़रीन, अभी कुलभूषण यादव की फांसी का मामला थमा नहीं था कि पनामा केस का फैसला आ गया, जिसके बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल में शिद्दत आ गई और तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालिबा करना शुरू कर दिया। अभी हुकूमत ये दबाव बर्दाश्त कर ही रही थी कि इमरान खान ने हुकूमत पर पनामा लीक्स में खामोशी इख्तियार करने पर 10 अरब रुपए ऑफर करने का बयान दाकर हुकूमत को मजीद बुखलाहट का शिकार कर दिया। फिर पूरे मुल्क में इस बयान की बाज़गश्त अभी जारी ही थी कि वो भारत जो कश्मीर पर जुल्म ढा रहा है, कुलभूषण यादव के मामले पर सीखपा है और रद्द-ए-अमल की धमकियां दे रहा है। ऐसे में हमारे वज़ीर आज़म साहब मरी के पुरफज़ा मकाम पर भारत से आए अपने देरीना दोस्त से सज्जन जिंदाल से मुलाकात फरमा रहे थे, जिसकी वजारत खारजा को खबर तक नहीं थी, और दूसरों की कारकर्दगी पर तीर बरसाने पर वजारत दाखिला को भी सज्जन जिंदाल का गैर कानूनी तौर पर मरी जाना नजर ही नहीं आया। इस सब के बाद फिर डॉन लीक्स की रिपोर्ट में किए जाने वाली सिफारिशात पर अमल न करने पर फौज भी नवाज शरीफ से नाराज़ हो गई और उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, जबकि नवाज शरीफ ने एक बार फिर से माजी की सियासत का सहारा लिया और PTI की ख़वातीन को तनकीद का निशाना बनाया। सवाल ये है कि ये तमाम मामलात आखिर किस तरफ इशारा करते हैं? क्या हुकूमत किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं ले रही, चाहे वो आवाम का हो, फौज का हो, या अदलिया का, या सियासी जमातों का? और अगर हुकूमत ये प्रेशर नहीं ले रही तो क्यों? क्या वज़ीर आज़म मनमौजी हुकूमत करना चाहते हैं? क्या मुल्क ऐसे चलाए जाते हैं? आज कराची में भी सियासी संडे मनाया गया। इमरान खान ने कराची हुकूक रैली की क़यादत की तो जमात इस्लामी ने भी लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ धरना दिया। लेकिन सवाल ये है कि कराची के दावेदार तो सब हैं, सब दावा करते हैं कि कराची हमारा है, लेकिन असल में कराची के जो मसाइल हैं इसका हल किसके पास है? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ PTI के रहनुमा एजाज चौधरी साहब लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपका। इस्लामाबाद से शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। ज़फ़र इलाली साहब कराची से हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम से पहले, शुरू होने से पहले एजाज चौधरी साहब से ऐसी सियासी मामलात पर डिस्कशन हो रही थी, तो एक बड़ी ख़बर, अब मुझे नहीं पता वो इनकी प्रेडिक्शन है या वाकई कोई अंदर की सही खबर है। इन्होंने कहा कि 2-3 दिन में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे, बड़े वसूख के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। एजाज चौधरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बात की। ये आपकी प्रेडिक्शन है एजाज चौधरी साहब, या वाकई कोई अंदर की खबर लेके आए हैं आज आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, मुझे पाकिस्तान की सियासत को देखते हुए जितना भी वक्त हुआ है, जितनी बौखलाहट के शिकार इस वक्त नवाज शरीफ हैं, और एक जराइम की फ़हरिस्त है, मॉडल टाउन, पनामा लीक्स, डॉन लीक्स, जिंदाल लीक्स। इसके बाद बिल्कुल ये तो आसाब होते हैं ना, नर्व्स होते हैं, वो जवाब दे चुके हैं। वरना कल वो ख़वातीन के बारे में इतनी लूज़ टॉक न करते, इतनी बेहुरमती ख़वातीन की वो न करते जो उन्होंने उकाड़ा के जलसे आम के अंदर किया है। यानी चंद 100 लोग उनके सामने बैठे हुए थे, उसी के ऊपर उन्होंने ये कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि वो नाम नहाद शहादत के मनसब पे फायज़ होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा। एक ही रास्ता उनके लिए बचा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ना मैं कोई पेशगोइयाँ करने वाला हूँ और ना मैं कोई, मेरा अपना तज्जिया ये है कि नवाज शरीफ के पास अब इस्तीफे के बगैर कोई, आप तो सियासी शहीद बना रहे हैं उन्हें। मैं तो कहा नाम ना शहादत की कोशिश कर रहे हैं, बने बुनेंगे नहीं वो। इसलिए कि जितना पिछले 1 साल और आज यानी 25 दिन हो गए हैं, जितना नवाज शरीफ एक्सपोज हुए हैं, दुनिया में कभी इतना कोई नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि वो क्या कहते हैं ना, हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। अगर रत्ती बराबर गैरत, हमीयत, कोई शर्म होती, जो कुछ 5 जजेस ने कह दिया है, 2 ने तो जो कह दिया ना वो नहीं मैं 5 की बात कर रहा हूँ। 5 ने कहा कि जो भी सफाई आपने पेश किया हम नहीं मानते, ये झूठ है और करप्ट
انہوں نے کہا ذرا اور 60 دن گزر جائیں. ججز نے مزید ٹائم تو دیا نا. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, یعنی انہوں پانچوں نے کہا کہ تمہاری دی ہوئی وضاحت درست نہیں ہے, جھوٹے ہو تم, لیکن 60 دن اور لے لو. مجھے یہ بتائیے ان پانچوں نے جب یہ کہا کہ یہ جو قطری خط ہے یہ فسانہ ہے یا از اٹ اے میتھ اور ریالٹی, تو اب کیا جے آئی ٹی کے اندر کچھ اور لے آئیں گے؟ پورے پانچوں کے پانچوں جو وکلاء تھے وہ آن ریکارڈ ہیں سپریم کورٹ کے اندر, انہوں نے کہا نہ اس کے آگے ہمارے پاس کچھ ہے نہ پیچھے ہے, تو کیا لے آئیں گے؟ جے آئی ٹی بالکل کسی کو بھول نہیں رہنی چاہیے, جے آئی ٹی نے بالآخر سپریم کورٹ کو جواب دے ہونا ہے, اور وہاں پر اس کا کوئی اور شاہد لطیف صاحب, پاناما کیس کا ڈان لیکس کا جو بھی نوٹیفیکیشن آیا, جو فوج تھی اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, کہا یہ نامکمل ہیں, وہ بالکل بھی مطمئن نہیں ہے اس سے. یہ سارے پریشر کیا واقعی وزیر اعظم کے استعفے کی وجہ بن سکتا ہے یہ پریشر؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہمارا جو سیاسی ماحول ہے اس وقت اس میں اتنی گرما گرمی ہو چکی ہے, اور ان کے استعفے کا تعلق جو ہے وہ تو دو ہی جگہ ہیں نا جہاں سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. یا ہماری عدلیہ جس کے ہاں پہلے ہی کیس یہ جیسے آپ نے کہا پاناما لیکس کا چل رہا ہے, اس کو 2 مہینے کی ایکسٹینشن مل چکی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی پیش رفت ہوگی جس کے تحت وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو کوئی کلین چٹ مل سکے, کیونکہ پانچوں ججز جو ہیں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں کوئی ایسی مثبت چیز نہیں ہے جس کے تحت وہ جے آئی ٹی کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کے دوران کوئی سہارا حاصل کر سکیں. یعنی سب نے کہہ دیا کہ جو کچھ وہاں کورٹ میں بات کی گئی وہ سب جھوٹ ہے, اور جو اصل میں بنیاد تھی ان کی ساری بحث کی کہ وہ ثابت کر سکیں گے, جس کو منی ٹریل ہم کہہ رہے تھے, وہ قطری شہزادے کا خط تھا, اس کو بوگس کہہ دیا گیا. بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے کیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر چیز جو ہے اس کو جھوٹا کہہ دینا اخلاقی تقاضا تھا کہ اس پر ہی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سوچتے اور خود مستعفی ہوتے. وہ چونکہ ایسا ہے نہیں, اور نہ ہی ہمارے ہاں اس طرح کی پریکٹس ہے, نہ ہمارے کلچر میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے. لہٰذا اب یہ ذمہ داری زیادہ تر جو ہے تو وہ تو عدالت کی طرف چلی گئی. اب دوسرا جو راستہ بنتا ہے وہ ہے ہماری سیاسی پارٹیاں, اور اس کے تحت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً سب سیاسی پارٹیاں اس وقت اس بات پر متفق ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کے پاس جواز نہیں رہا کہ وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے تمام سیاسی جماعتوں میں بھی پی ٹی آئی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں وہ صرف بیانات وہ لیڈ کر رہی محدود ہے. نہیں, پی ٹی آئی پریکٹیکلی لیڈ کر رہی ہے, میں اس بات کو مانتا ہوں. میں اسی نقطے کی طرف آ رہا تھا. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ آپس میں اب اتحاد پیدا کریں, یہ آپس کی جو ان کی فورس ہے اس کو پریکٹیکلی سامنے لائیں, اتنا دباؤ جو ہے وہ پیدا کیا جائے, اور عوام کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے. وہاں سے بھی چونکہ عوام میں اب شعور تو آ چکا, خاص کر جو پاناما لیک ہے اس کے بارے میں کوئی ایسا شخص میں سمجھتا ہوں پاکستان میں نہیں جو کہہ سکے کہ نہیں یہ غلط ہے. وہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, غلط طریقے سے دولت جو ہے وہ باہر لے جائی گئی, اور یہ لوگوں کی دولت ہے, قوم کی دولت ہے. تو اس کو اب اس چیز میں ٹرانسلیٹ کرنا کہ آپ دباؤ پیدا کر سکیں, میں سمجھتا ہوں وہ اب ہماری سیاسی پارٹیوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد جب واپس بات کریں گے, اس سب پریشر کے باوجود وزیر اعظم مختلف شہروں میں جا رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, بڑے بڑے منصوبوں کے اعلانات کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کو یہ کہہ رہے ہیں احتجاج کرنے والے احتجاج کرتے رہ جائیں گے, ہم سڑکیں بناتے رہ جائیں گے اور یہ سڑکیں ناپتے رہ جائیں گے. کیا وزیر اعظم صاحب جو ہیں آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے اپنی اس جو ساکھ ہے جو کمزور ہوئی ہے ڈان لیکس کو لے کر اور پاناما لیکس کو لے کر, اسے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید.
ظفر ہلالی صاحب، ابھی پروگرام کے شروع میں جو پریڈکشن جو وزیراعظم کے استعفے کی بات اعجاز چودھری صاحب نے کی، ان تمام معاملات کو لے کر جو ڈان لیکس کا ہے، پاناما لیکس کا ہے، سیاسی جماعتوں کا پریشر ہے، استعفے کا مطالبہ ہے، صورتحال کیا واقعی جا رہی ہے استعفے کی طرف، وزیراعظم نواز شریف کے استعفے کی طرف؟ کیا واقعی وہ خود سے اب استعفیٰ دے دیں گے؟ میرے خیال میں اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک بڑی دیر سے دے کے نکل جاتا، ایک طرف برطرف ہو جاتا اور الیکشنز کی ہم تیاری کرتے، اور اس وقت ہمارے پاس ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتا۔ کبھی نہیں ریزائن کریں گے۔ آپ کو ان کی ہسٹری بھی پتہ ہے، جب ایک دفعہ وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف وحید تھے کاکڑ، وہ جب گئے تھے اور ان کو کہا کہ آپ کا اور پریزیڈنٹ کا اس قسم کی تعلقات ہے کہ یو کیناٹ فنکشن ٹوگیدر، دونوں آپ مل کے چل نہیں سکتے، تو لہٰذا نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دیں، کہتے میں نہیں دیتا، پھر وہ چھڑی آئی تو کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے ان سے بھی دلائیں، پھر میں دوں گا۔ دیکھیے، کہنے کی بات ہے کہ جس قسم کے آدمیوں کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں وی ہیو ٹو ریکگنائز وہ کس قسم کے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیسکلی ان کا میسج عوام کو کیا ہے یہ تقریروں میں، کہ میں جیسے بھی ہوں، جو بھی میرے خلاف الزام ہو، سچ یا جھوٹ، بھائی تمہیں تو کچھ مل رہا ہے۔ ایکچولی ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے، اور اب پروف آ گیا ہے کہ عوام کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس مہینے کا اکانومسٹ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ دا میسج یہ ہے کہ خدا کے لیے پاکستان روڈ مت بناؤ، روڈز اور ایئرپورٹس ختم کرو۔ یہ تمہیں بہت روڈز اور ایئرپورٹس ہو گئے ہیں، یہ تو انڈر یوٹیلائزڈ ہیں، یہ کم استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے میں پھر دوہراتا ہوں کہ مجھے بے نظیر بھٹو نے شاہد حسن خان کے ساتھ ٹرکش پریزیڈنٹ کے پاس بھیج کے کہا تھا کہ ان کو کہو کہ یہ اسلام آباد لاہور ہائی وے جو ہے، ورلڈ بینک نے لکھ کے دیا ہے کہ 2013 تک یہ ضرورت نہیں ہے، آپ نے تو 95 تک سے بنا لیا ہے، تو یہ پیسے کسی اور چیز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عوام کو ہسپتال اور سکولز اور ٹیچر ٹریننگ ان پہ خرچ ہو، مگر یہ کہہ رہے نہیں، یہی ہے ان کا خیال، یلو کیب، بلو کیب، روڈز اور برجز۔ تو اب تو ایک مشہور دنیا کے اکانومسٹ نے آ کے سب اکٹھے ہو کے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں کہا عوام بھی تو انہی چیزوں کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں نا، عوام انہی چیزوں کو دیکھ کر نہیں دیتے، عوام نہیں آئی ایم سوری شازیہ، عوام میرے سامنے کہتے ہیں جی کیا کریں گے اتنی بڑی گاڑی، اگر عوام واقعی پاناما لیکس کو دیکھیں، ڈان لیکس کو دیکھیں تو شاید ووٹ نہ دیں۔ شازیہ میرے خیال میں ایک انڈر یوزڈ ہائی وے دیکھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں وہ سب جاتے ہیں ان کو ووٹ دینے، میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں عوام اب سمجھ گئے ہیں، وہ دیکھ لیا ہے انہوں نے کہ یہ پروجیکٹ سے ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سی پیک کے بھی روڈز میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی جب تک آپ کے پاس کیپبلٹی اور کیپیسٹی ہے ورک فورس میں کہ وہ انڈسٹریز جو راستے میں سیٹ اپ ہوں گے ان کو وہ آپ چلا سکیں گے، جب جا کے فائدہ ہوگا۔ اور وہ نہیں ہوگا جب تک ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا جب تک ٹھیک طریقے سے تعلیم لوگوں کو آپ نہیں دیں گے۔ یہ تو اب کامن سینس ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بات۔ ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب، آج خان صاحب نے پھر اشارہ دے دیا، 10 ارب کی آفر کرنے والا جو ہے وہ لاہور میں رہتا ہے، بتانے کو کیا رہے گا، کھل کر نام بتا دیں، یا واقعی آپ پہلے جائیں گے کورٹ جائیں گے اور اس کی واقعی تحفظ کی ضمانت لیں گے، اس کے بعد نام بتائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جتنا وہ قریبی دوست ہیں خان صاحب کے، جو بھی وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں معلوم، تو میں یہ ذرا بہتر طریقہ ہے، کیونکہ شہباز شریف نے جس طرح ہر طرح ہاتھ مار کے کہا کرتے ہیں کہ میں عدالت میں لے کے جاؤں، تو لے کے جائیں۔ وہ کہتے ہیں میں پہلی درخواست عدالت میں عمران خان کہتے ہیں یہ دوں گا کہ جس نے یہ بتایا کہ اس کو وکٹمائز نہ کریں، اسے تحفظ دے دیں، اس کے بعد میں بتا دوں گا۔ یعنی اتنی کھلی بات ہے تو ہے۔ دوسرا، ان کی پوری تاریخ ہے لوگوں کو برائب کرنے کی۔ کس کو نہیں پتا کہ پنجاب کے اندر پلاٹوں کی سیاست کس لیے ہوتی رہی؟ کس کو نہیں پتا یہ ججز کو بریف کیس بھر کے پیسے دیتے رہے اور لالچ دیتے رہے، ٹیلی فون براہ راست ٹیپیں موجود ہیں، اور سپہ سالار کو جا کے چابی پکڑاتے رہے۔ یہ ان کا پورا ماضی ہے، یہاں تک کا ماضی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ بھی کٹا چٹا کھول ہی دیں آپ لوگ۔ عبد القادر حسن آج زندہ سلامت ہیں،
ملک کے بہت ہی جید کالم نگار. انہوں نے 1980-81 میں ایک کالم لکھا, اس میں لکھا کہ 80 لاکھ روپیہ دیا تھا اس وقت کے گورنر کو کہ اس کو کہتے تھے, میں والد صاحب کہتے تھے میرے بیٹے کو شوق ہے سیاست میں آنے کا, تو پیسے دے کے تو سیاست میں آئے ہوئے ہیں. اس لیے یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں. دوسری بات آپ نے کہی نا, یہ کیسے استعفیٰ دیں گے, یہ تو کہہ رہے ہیں میں نہیں دوں گا, تو یہ کہہ رہے تھے میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں اس پاکستان میں رہوں گا. یوں چٹکیوں میں گئے تھے, معافی بھی لکھ کے گئے تھے, 10 سال کا معاہدہ بھی کر کے گئے تھے, پھر آ کے جھوٹ بولا کہ کوئی معاہدہ نہیں کیا, کوئی معافی نہیں مانگی. تو وہاں سے شہزادہ مکرن آ گئے تھے, آگے انہوں نے دکھا دیا تھا. اس لیے یہ بھی آج ایک آپ کے پروگرام میں خبر دے دوں, اوکاڑا, لاہور اور سرگودا 3 حلقے اس وقت استعفیٰ دلوا کے صاحبزادی کو لانے کے لیے تیار ہیں. اور پتہ نہیں ہے کہ صاحبزادی سے جب JIT یہ سوال کرے گی کہ ہو از دی بینیفیشل اونر آف نیلسن اینڈ نیسکول, تو وہاں پہ نام آ جائے گا. ابھی ان کو یہ نہیں پتا, اس کے لیے حلقے ڈھونڈ رہے ہیں, یہاں تک تو ہو چکا ہے. لیکن اگر اتنی تیاری ہو رہی ہے صاحبزادی کو لانے کی, دیکھ لیں آپ. تو شاہد لطیف صاحب پھر پرائم منسٹر صاحب کو کل تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی خواتین پر جو PTI کے جلسے میں آتی ہیں. جی بالکل, یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ نازیبا حرکت ہوئی ہے کل, اور پرائم منسٹر آف دا کنٹری سے آپ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی بات خواتین کے بارے میں ہرگز سننا نہیں چاہتے. تب جب آپ کی بیٹی خود سیاست میں ہے, آپ ان کو لانے کی لانچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. بالکل, آپ کی فیملی میں تیاری بھی کر رہے ہیں, اور کب سے ان کے ذمے کیا کیا کام سونپا ہوا ہے, اس حد تک کہ وہ تو سوشل میڈیا جو ہے اس کے اندر بھی جس طرح چلایا جا رہا ہے, اور جیسے وہ اس کی ہیڈ ہیں وہ بھی ساری دنیا کے علم میں ہے, جیسے اس کو مینیج اور منور کیا جاتا ہے, کون کرتا ہے, وہ بھی سب کے نالج میں ہے. تو یہ بات تو بنتی ہی نہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی ایک گری ہوئی حرکت ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر آف دی کنٹری وہ اپنے سیاسی ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کی ڈفرینسز ہیں اس میں اس حد تک چلے جائیں کہ اپنے حریفوں کے خلاف یعنی خواتین تک گریں اور ان کے نام پر الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں. اور یہ بھی میرا خیال ہے جو شروع میں بات ہوئی, یہ شاید بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. اب ان کی طرف سے آپ دیکھیں گے, میرا خیال ہے ایک ایک کر کے وہ لوگ جو بڑا بولنا اور بہت اونچی آواز میں شور مچانا جانتے ہیں, وہ 1 by 1 سامنے آئیں گے, کیونکہ معاملات جو ہیں وہ کافی سنجیدہ اور سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بالکل صحیح تذکرہ ہوا شروع میں پروگرام کے کہ یہ معاملہ اگر آپ ساری چیزیں ملائیں تو یہ اس کا ایکیومولیٹڈ ایفیکٹ ہے نا, ملا جلا کے اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے, یہ کسی ایک چیز کا ایفیکٹ نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ وہ ماڈل ٹاؤن کا قصہ, وہ کوئی 14 قتل ایسے ختم تو نہیں ہو جائیں گے نا. آپ کے پرائم منسٹر ایک جو ہیں ان کو ایک آدمی کے قتل پر پھانسی دی گئی تھی, یہ مت بھولیں. یہ 14 FIRs ہیں, وہ ایک FIR تھی. بالکل صحیح. تو اس کا کہیں نہ کہیں تو جواب دینا ہوگا نا, تو وہ احتساب کا وقت آئے گا, کوئی بھی اس سے ہمیشہ کے لیے تو نہیں بچ سکتا. تو وہ معاملہ پھر یہ پاناما لیکس کا معاملہ یہ ختم نہیں ہوگا اس طرح. اور نظر آ رہا ہے کہ تقریباً اس وقت سارے وہ کام جو ہیں مکمل ہونے کو ہیں جس کے تحت اس کے حتمی اور منطقی انجام تک پہنچا جائے گا. پھر وہ ڈان لیکس ہے, سب سے بڑا قومی سلامتی کا مسئلہ ڈان لیکس, یعنی قومی سلامتی. اور پھر اس دوران نہ جانے کس دنیا میں رہتے ہیں کہ جب یہ سارے پہاڑ آپ پر ٹوٹ رہے ہیں اور پھر آپ جندال کو بلا لیتے ہیں, یعنی as if that was not enough. تو یہ تو کچھ سمجھ نہیں آتی, میرا خیال ہے یہ بوکھلاہٹ ہے. اور دماغ جو ہے مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. سپریم کورٹ کے مطابق 7 دن کے اندر JIT کو تشکیل دینا تھا, لیکن ابھی تک JIT تشکیل نہیں دی گئی. تو پھر 60 روز کے اندر رپورٹ کیسے پیش کی جائے گی, 60 دن کے اندر اس تحقیقات کو مکمل کیسے کیا جائے گا؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب, بریک سے پہلے جو سوال میں نے کیا تھا کہ JIT ابھی تشکیل نہیں ہوئی, 10 روز کے اندر JIT 10 روز گزرنے کے باوجود نہیں تشکیل دی جا سکی, تو 60 روز کا جو وقت تھا تحقیقات کا اور رپورٹ پیش کرنے کا, وہ رپورٹ پھر کیسے آئے گی 60 دنوں کے اندر؟ شاہ جی, آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 پروگرامز پہلے میں نے کہا تھا کہ 1 سال تک کچھ نہیں ہوگا,
اور آپ دیکھیں گے یہی ہوگا، آہستہ آہستہ یہی ہوگا. دیکھیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 60 روز میں اگر یہ کانسٹیٹیوٹ بھی ہو سکتا ہے، ان کو باہر جا کے ایویڈنس لینا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، بات کرنا ہے. دے کانٹ ڈو اٹ ان 60 days. یہ تو آئی مین انکریڈبل. یہ کیسے کریں گے؟ اور اگر وہ کہہ دیے کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملے، واپس ریٹرن ٹکٹ نہیں ملا، اپوائنٹمنٹس نہیں ملے، ہوٹل ریزرویشنز نہیں ملے، اور ہمیں باہر جانا ہے ادھر ادھر، کیا شاید پیناما بھی جانا ہو، تو کورٹ تو ان کو ٹائم دیتے جائے گا. پھر سپٹمبر آ جائے گا. بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ریسیس ہونے والا ہے جون سے سپٹمبر تک سپریم کورٹ کا. اس کے بعد وہ ملیں گے سپٹمبر اکتوبر پہ، اسپیشل بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا، وہ ملے گا، وہ اپنے پروسیجرز کو طے کر کے پھر ان لوگوں کا جو سنا ہے وہ شاید اور سنیں گے، یا کچھ ایڈیشنل ایویڈنس ہے وہ سنیں گے. جا کے پھر اکتوبر نومبر دسمبر میں جا کے یہ کہیں گے کہ کیا یہ معاملہ اسپیکر کو جانا چاہیے کہ نہیں. بیکاز آپ سمجھے دس ہیز ٹو گو ٹو دا اسپیکر فرسٹ. جب یہ اسپیکر کے پاس جائے گا اور اسپیکر کہے گا میں تو سمجھتا ہوں کہ ریفرنس کرنا اس معاملے میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں کہ کوئی کیس بنا بھی نہیں سکے ان لوگ. اور کیا بنائیں گے بھائی؟ یہ ان کا پورا کیس بوگس ہو گیا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2018 کے انتخابات میں پاناما کی سیاست چلے گی اور پی ٹی آئی اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی. میرے خیال میں اس وقت تک یہ کہہ دیں گے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، اس کا امپیکٹ کم ہو جائے گا. یہ ان کا ججمنٹ کا جو اس وقت امپیکٹ ہے الفاظ کے، وہ کم ہو جائیں گے. یہ تو کہتے رہیں گے کچھ نہیں ملا ان کو، جی 60 دن کیا ہم 160 دن تک ٹھہرتے رہے، ان کو کچھ نہیں ملا. ایز اے ریزلٹ یہ امپیکٹ کم ہو جائے گا ان پہ. یہ تو ایک پورا کھیل ہے. معاف کریے، میں تو سمجھتا ہوں جب اس کہانی کے بارے میں ٹھیک طریقے سے 10-15 سال بعد کوئی لکھے گا، جیسے ہمیں پتا چلا وہ نسیم حسین شاہ صاحب کا جو کاروائی تھی ان 92 کے کیس، میرے خیال میں اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں نکلیں آئیں گے جو اس کو پھر کہا جائے ایکسپلین کر سکیں گے ہمیں کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا. ایک شاہد لطیف سے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، تو اس سارے معاملے میں لگ رہا ہے کہ اسی کو لٹکایا جا رہا ہے، معاملے کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں. جی بالکل، یہ دو حربیں ہیں نا ایسی حکومتوں کے ہاتھ میں، ڈیلیئنگ بھی اور ڈائیورژن بھی. اس دوران آپ دیکھیں گے کوئی اور قصہ نکلے گا، پھر سب کی اٹینشن، میڈیا انکلوڈیڈ، بیکاز میڈیا کا تو کام ہے کہ جو نئی خبر ہے اس کو لے کر چلنا. تو ایسا جو ہے وہ فوڈ پرووائڈ کر دیا جائے گا کہ لوگوں کی مجبوری بن جائے گی اب اس کی طرف دیکھنا. تو ایک نیا فرنٹ جو ہے یہ اس کو آپ ڈائیورژن جو کہتے ہیں، ایک تو ڈیلے ہے اور دوسرا ڈائیورژن ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی کمبینیشن ہے اور یہی اسٹریٹجی ہے. اور اگر ان کا ماضی دیکھیں تو اس میں پورے ماضی میں یہ اسٹریٹجی ہی نظر آتی ہے کہ ایک قصہ اٹھا ہے، جو ہی وہ ذرا گرم ہوتا ہے ایک ڈائیورژن کریٹ کر دی جاتی ہے، اور اگر اسی قصے پر جو ہے دباؤ محسوس ہو تو پھر اس میں ڈیلے ٹیکٹکس استعمال ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص کر یہ جو پاناما والا قصہ ہے، میرے مطابق ساری چیزیں جو یہ پیش کر سکتے تھے اعلیٰ ترین عدلیہ جو ہماری ہے ایپیکس کورٹ، اس کے سامنے انہوں نے کر دی. اس سے آگے تو ان کے پاس پیش کرنے کو ہے نہیں. کیا اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا کہ اب مزید چونکہ کچھ پیش کرنے کو نہیں ہے تو کیا واقعی ضرورت تھی؟ یہ سوال تو اٹھے گا. اور اگر واقعی اس کے اندر 1 سال لگایا گیا تو عدلیہ تو پھر اس سارے معاملے میں شامل ہو گئی نا. عدلیہ کے پاس کیا ایسا کوئی انسٹرومنٹ ہے جس کے تحت وہ انشور کریں کہ ہم نے 60 دن کا ٹائم دیا ہے، اس 60 دن میں اگر نہیں ہوتا تو پھر عدلیہ اپنا فیصلہ سنا دے؟ میں تو سمجھتا ہوں پھر ایسے ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور اگر 60 دن نظر آتے ہیں کہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں تو پھر یہ اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے کیا ایک شرط نہیں لگائی جانی چاہیے تھی کہ اگر جے آئی ٹی اپنا کام مکمل نہیں کرتی اور کوشش کی جاتی ہے جے آئی ٹی تشکیل دی جائے گی تو جے آئی ٹی کام کرے گی نا. جے آئی ٹی تشکیل دیں تو جے آئی ٹی کام کرے گی نا. جی وہ بھی ابھی تک تشکیل تو یعنی سٹارٹ سے ہی نظر آ گیا کہ جو حالات ہیں، یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ہمیں کس طرف لے جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ابھی تک جو سپریم کورٹ نے کام کیا اس سے ایک اچھا تاثر گیا ہے، اور اگر اس کا صحیح اختتام نہیں ہوگا تو پھر سارا تاثر تو وہ زائل ہو جائے گا. 5 ججوں نے بالکل یہ ایک مل کر کنسنسس کے ساتھ لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے تحت یہ اپنا کیس ثابت کر سکتے. باٹم لائن تو یہی ہے نا. اور وہ قطری خط کو بوگس کہہ کے ختم کر دیا گیا. اور اب اگر آپ نے جے آئی ٹی کو مہلت دی ہے
اور JIT اس کو کھینچے گی کام کو, تو پھر اس کا آپ کے پاس کیا چیک کیا ہے؟ بالکل صحیح, لیکن اس میں ساری سوالیہ نشان ہے. بیچاری PTI پھنس کے رہ جائے گی. پاناما سے آپ لوگ نکلیں گے نہیں, نئے انتخابات کی تیاری کے لیے آپ لوگ آگے بڑھیں گے نہیں. شازیہ میں پہلے آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, پوری قوم ان سے استعفیٰ کیوں طلب کر رہی ہے؟ ان کے بارے میں پوری قوم جانتی ہے کہ یہ نا انصاف ہونے دیں گے. ابھی ڈان لیکس کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کہا تھا نا 3 دن کے, وزیر داخلہ از آن ریکارڈ کہ یہ 3 دن کے اندر اندر اس کی رپورٹ آ جائے گی. پھر کہا 35 دن کے اندر اندر آ جائے گی. پھر کہا کہ یعنی متفقہ ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو تماشا لگا ہے کل وہ تو سب دنیا نے دیکھ لیا نا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف تم اس اہل نہیں ہو کہ پاکستان جیسے ملک کی وزارت عظمیٰ کے تم اوپر ہو. یہ ہٹے گا تب جا کر یہ امید پیدا ہوگی. سلامتی کے سارے معاملات کی ذمہ داری پہلے پرائم منسٹر کے اوپر ہے, کیونکہ خود اب سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں نا. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, عوام ان کو یہ جو JIT ہے نا اسے وقت ضائع نہیں کرنے دے گی. میں حلالی صاحب کی بات سے اتفاق تو کرتا ہوں, لیکن حلالی صاحب یہ قوم نواز شریف کو اب سپیئر نہیں کرے گی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں عید الفطر کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ہر اس ادارے کا گھیراؤ کر دیں گے جو JIT کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہا ہوگا. یہی 10 دن گزر گئے. آج آپ اپنی نئی اسٹریٹجی بتا رہے ہیں, نئی اسٹریٹجی بتا رہے ہیں. اسٹریٹجی تو بالکل طے ہے نا کہ آج کے بعد گھروں میں نہیں جائیں گے. رمضان مبارک ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے JIT کی جو رپورٹ آئے گی اس پر اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو آپ ان جو میں تو کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. آج 10 روز گزر گئے ہیں, 67 میں سے 57 دن باقی رہ گئے ہیں. ہم ایک ایک لمحہ گن رہے ہیں. اور رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کے بعد آپ دیکھیں گے ہر اس ادارے کا ہم تو بالکل جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلنے لگے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ ایک بات یاد رکھیں حلالی صاحب, میرا ایک فکرہ سن لیجئے اور آپ اسے میں چاہوں گا کہ آپ میری تائید کریں یا تردید کریں. میں کہتا ہوں یہ آخری موقع ہے پاکستان کے اندر کہ آپ پرامن طریقے سے اس ملک کو صحیح راستے کے اوپر لگا لیں, ورنہ جس قدر غربت اور امارت میں فرق پاکستان میں بڑھ گیا ہے نا, اس کے بعد آپ کسی خون کو بہتا ہوا دیکھیں گے تو پھر آپ یہ گلہ نہ کیجئے کہ کسی نے متنبع نہیں کیا تھا. پاکستانی غریب اس تھریش ہولڈ سے گزر چکا ہے. میں کہتا ہوں کہ جہاں پر امن کے ذریعے کوئی مثبت تبدیلی آ سکتی. جی ہلال صاحب بریک لے لوں, آ رہی ہوں آپ کے پاس. ہلال صاحب بریک لینے لیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی ہلالی صاحب. دیکھیے 1-2 پروگرامز پہلے میں نے آپ کو شازیہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے, یہ جو دھرنا دے رہے تھے کل, وہ جو جلسہ تھا کل دی ادر ڈے اسلام آباد میں, میں نے کہا اس کے بعد ادھر اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, اور اس اسٹریٹجی کا ہال مارک یہ ہوگا کتنا یہ پکٹنگ کر سکتے ہیں, کتنا یہ ڈنڈا برداشت کر سکتے ہیں, اور کیا سیکریفائس دینے کے لیے یہ تیار ہیں. اب میں بڑا خوش ہوں کہ اعجاز چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہمارے پاس ایک پلان ہے, اور ہم نکلیں گے اور ہر جگہ ہم جائیں گے. مانے کہ کوئی ایسا جگہ نہیں ہوگا جو روڈ میں جو ٹریفک جا سکے گی جدھر ہم سمجھتے ہیں جو لوگ ہمیں جن کے خلاف پکٹنگ کرنا ہے وہ ہیں. تو یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے, یہ شاید کامیاب ہوگا. اس لیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اگر اس الیکشن کمیشن یہ رولز اور یہ موصوف ان انجرڈ انفیٹرڈ اگر یہ الیکشن پہ آ گئے تو the result is a foregone conclusion. آپ نہیں کچھ کر سکیں گے. ایک دوسری بات, آپ کو پتا ہے کہ یہ بدین آ رہے ہیں نواز شریف صاحب, ادھر ذوالفقار مرزا کو شریک کر رہے ہیں اپنے پارٹی میں. یہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ اینٹی PPP ایلیمنٹس کو یونائٹ کر کے ان کے بینر کے نیچے یہ الیکشن لڑیں. تو ذوالفقار مرزا شامل ہوں گے, ذوالفقار مرزا شامل ہوں گے کیوں نہیں؟ وہ لائن میں کھڑے ہوئے شامل ہونے کے لیے. وہ بدین جائیں گے, وہ جاتے نہیں, he would not go to بدین اگر وہ شریک نہیں ہوتے اس میں. تو کہنے کی بات ہے کوئی پرنسپل انوالو نہیں ہے,
صرف اور صرف ایک ہی چیز انوالوڈ ہے کہ کسی طریقے سے اگلا الیکشن جیتو، کسی طریقے سے پرائم منسٹر کو فیلڈ کر کے الیکشن جیتو اور پھر 5 سال کے لیے پھر مزے کرو۔ شاہد لطیف صاحب، جو بات ہلالی صاحب کر رہے ہیں ذوالفقار مرزا کا مسلم لیگ نون میں شامل ہونا، یہ مسلم لیگ نون کے لیے، حکومت کے لیے اچھی بات ہے یا پیپلز پارٹی اس کو کس طرح لے گی؟ پیپلز پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے یہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہم اصول کی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ ایک ڈیفینیشن ہے، امریکنز اس کو لیڈ کرتے ہیں کہ دوست اور دشمن جو ہیں وہ مستقل نہیں ہوا کرتے، قومی مفاد مستقل ہوا کرتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی اس ڈیفینیشن میں چینج کر لیں پرسنل لیول کی، کہ سیاست میں دوست اور دشمن مستقل نہیں ہوا کرتے، ذاتی مفاد مستقل ہوا کرتا ہے۔ ادھر ہم قومی مفاد کی بات کی، یہ ذاتی مفاد کو لے آئیں۔ یعنی جو ہماری سیاست ہے، یہ کہیں پہ بھی اس اصول کو آپ اپلائی کر لیں، آپ کو نظر آ جائے گا اس حد تک کہ قومی مفاد کو تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ دیکھتے نہیں۔ 70 سال گزر گئے، کوئی ایک ایسی حکومت بتا دیجئے جس میں قومی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہو اور اس کو سب سے اوپر ترجیح دی گئی ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور یہ جو وتیرہ ہے یہ تب سے آج تک ایسے ہی چل رہا ہے، ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دی جاتی ہے۔ تو سیاست میں جو چیز نظر آتی ہے اس میں بالکل دوستی دشمنی جو ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ چلیں تھوڑا سی کراچی پہ بات کر لیں، تھوڑی سی ذرا کراچی پہ بات کر لیں، وقت کم رہ گیا۔ شاہد لطیف صاحب، کراچی میں آج سیاسی سنڈے منایا گیا۔ اب ایم کیو ایم کے بکھرنے کے بعد ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کراچی پہ قبضہ کر لے، ہر کوئی کراچی کا دعوے دار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی نے بھی آج سیاسی ریلی نکالی وہاں پر، اور احتجاجی ریلی نکالی۔ جو جماعت اسلامی ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف دھرنے دیے بیٹھی ہے۔ تو اس کا فائدہ، ایم کیو ایم کے بکھرنے کا فائدہ کس سیاسی جماعت کو زیادہ ہوگا وہاں پر؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ قدرتی بات ہے، وہاں جو ایسی سیاسی جماعتی جو اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرے گی اور لوگ کنونس ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں ہے، اور جہاں تک کراچی کی اہمیت ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ جیسے پنجاب میں لاہور کا رول ہے، پیپلز پارٹی تو رول کر رہی ہے نا، پیپلز پارٹی اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گی، پیپلز پارٹی کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو رول کر رہی ہے وہاں پر۔ نہیں، وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش تو کریں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فائدہ نہیں اٹھائے گی، مگر پیپلز پارٹی کا جو رول ہے پچھلے 10 سال تو کم از کم لے لیجئے نا۔ اس سے پہلے یعنی فیڈرل حکومت بھی ان کے پاس تھی، پروونشل بھی، اب پروونشل حکومت ان کے پاس پچھلے 5 سال سے ہے، اور جو کراچی کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ریٹنگ ہے وہ نہیں ہے جو پیپلز پارٹی شاید سمجھتی ہے، اور وہ بھی کراچی سے نکل کر اب دوسرے علاقوں کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے کہ کسی طرح ملک گیر ایک مہم چلائی جائے اور یوں جو ان کا اوور آل ووٹ بینک ہے اس میں اضافہ کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے پاس ایک بڑا بہترین موقع ہے کہ کراچی میں اپنا جو قدم ہے وہ جمانے کی کوشش کریں۔ بالکل یہ جو ڈویژن ہوئی ہے ایم کیو ایم میں، اس سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے، اور یہ اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سی پارٹی لوگوں کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ جی ہاں، ہم آپ کی خدمات بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے وہ کام نہیں کیا، رورل ایریاز میں اس نے ووٹ لیے، اور جس کی وجہ سے وہ یہاں کامیابی اس کے ہاتھ میں آئی۔ اور اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور پارٹی جیسے پی ٹی آئی ہے ان سب چیزوں پر دھیان دے تو وہاں لیکن ایک اور بات ہے نا، جو نتائج ہیں وہ بہت اس کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ عام انتخابات ہو، ضمنی انتخابات، خاص صاحب کو کراچی تبھی یاد آتا ہے، کراچی پر فوکس نہیں ہے آپ لوگوں کا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ شازیہ، الطاف حسین کی پارٹی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں نے کراچی کو اس حال کو پہنچایا ہے، اور الطاف حسین کی پارٹی جو تھی وہ کراچی کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، صوبے میں بھی ان کی حکومت رہی، مرکز میں بھی ان کی حکومت رہی، اور کراچی اس وقت تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنی اہمیت کراچی کو تحریک انصاف کو دینی چاہیے وہ نہیں دی۔ میں آج یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اسے اپنی اول ترجیح میں رکھنے جا رہے ہیں، ہونا بھی میں چاہیے، آپ کو بتاؤں ہونا بھی چاہیے۔ کراچی اکنامک ہب ہے، کراچی پاکستان کا چہرہ ہے۔ کراچی کے بارے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کراچی اصل میں پاکستان ہے، منی پاکستان۔ ٹھیک ہے ہلالی صاحب، لاسٹ کامنٹ۔
یہ کامنٹ لاسٹ یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہر 1.5-2 مہینے بعد ایک چکر لگائیں، ایک ریلی کریں اور پھر 1.5-2 مہینے بعد گھوم جائیں اور کہیں کہ ہمیں آ کے آپ کو ووٹ ملے گا. پی ٹی آئی کو بالکل ووٹ نہیں ملے گا. میں تو فورکاسٹ کرتا ہوں کہ الوی کی بھی سیٹ چلے جائے گی. آئی ایم سوری. کراچی کو ان کو سب کو پتا ہے کراچی کا پرابلم کیا ہے، مگر وہ ٹائم نہیں دینا چاہتے ہیں. ایوری تھنگ از پنجاب فوکس، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان کہہ رہی اب ہم جب آئیں گے ہم کچھ کریں گے. بھائی 15-20 سال تو لوٹ بٹا اور ہر چیز کیا، اور مگر اب ٹھیک ہو جائے گا. ہم نہیں مانتے وہ بات. ایز فار جماعت اسلامی ابھی وہ نکلی ہوئی ہے کہ ای کے خلاف. کیا 5 سال تو چپ رہے، اب کیوں نکلے ہیں بھائی کہ ای کے خلاف؟ رائٹ ایٹ دا لاسٹ منٹ. کوئی بھی نہیں مانتا ہے ان کی بات. میں کہہ رہا ہوں سوری ٹو سے یہ کوئی یہ پارٹیز کوئی اس پارٹی. ظفر ہلالی صاحب، شاہد لطیف صاحب، اعجاز چودھری صاحب، میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.